आयजा एक कार एक्सीडेंट में कोमे में चली गई। जब 1 साल बाद होश में आई तो वो अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान में थी, जबकि उसके घर वाले अमेरिका में रहते थे। उसका यहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो होश में आई तो पाकिस्तानी लोगों ने उसके साथ आंखों के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खोलती वो 1 साल 4 महीने बाद नींद से जागी थी तो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। कमरा देखकर समझ आ गया कि वो अस्पताल में है, मगर वो यहाँ क्यों आई कुछ समझ नहीं आया। दिमाग खाली स्लेट की तरह महसूस हो रहा था। अचानक ही कमरे में दाखिल होती नर्स उसे आंखें खोले हुए देखकर खुशी में तेजी से उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम्हें होश आ गया। मैं अभी डॉक्टर इरफान को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। फिर वो तेज तेज कदम उठाती कमरे से निकल गई। 2 मिनट बाद एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। मेल डॉक्टर तकरीबन भागते हुए उसके करीब आकर रुका और पुरजोश अंदाज में बोला, ओह मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो शक्ल से बहुत खुश नजर आ रहा था, जबकि बिस्तर पर मौजूद लड़की के चेहरे पर शनासाई की कोई रमक नहीं थी। उसने अपने हरे कटोरों से सामने खड़े लड़की को देखा जो नीली शर्ट ब्लैक पैंट उस पर सफेद लैब कोट पहने हुए था। ब्राउन आंखों पर घनी पलकें, हल्की हल्की सी बढ़ी हुई शेव और मुस्कुराने से उसके गाल पर पड़ने वाला डिंपल उसको बहुत खूबसूरत बना रहा था। लड़का ऐसे खुशी से उसे देख रहा था जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो, मगर उसने अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ भी तो नहीं था उसकी याददाश्त में। फिर लड़के के बराबर में मौजूद फीमेल डॉक्टर पर नजर डाली जो नारंगी और लाल रंग के इम्तजाज का सूट पहने उस पर लैब कोट पहनी हुई थी। बालों की उसने पोनी बनाई हुई थी और मेकअप खुश शक्ल लग रही थी, मगर वो कुछ बेचैन सी लग रही थी। कभी बिस्तर पर लेटी लड़की को देखती तो कभी अपने बराबर खड़े डॉक्टर को। उसको देखकर भी कोई शनासाई वो महसूस नहीं कर सकी, ना ही कोई याद उसके जहन में आई। तो उसने लड़के से जो इतना खुशी का इजहार कर रहा था पूछा, तुम कौन हो? मैं? लड़के की मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। उसने हैरानी से देखते हुए कहा, मैं इरफान। फिर उसको अचंबा हुआ कि कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं खो गई है। उसी वक्त लड़की ने अटक अटक कर पूछा, मैं कौन हूँ? अब लड़के की पेशानी पर कई बल पड़े और वो फिक्रमंदी से फीमेल डॉक्टर की तरफ मुड़ा, जो अब चौंक कर बिस्तर के करीब होती हुई बोली, क्या आपको नहीं पता आप कौन है? वो खामोश रही तो डॉक्टर लड़की ने दोबारा सवाल किया, हमें बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी हरी आंखों को बंद करके जैसे सोचने की कोशिश की, मगर फिर कुछ याद न आने पर आंखें खोल कर जवाब दिया, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा कौन हूँ मैं। अब वो बेचैनी से दोनों हाथों से सर थाम कर इधर उधर पहलू बदलते सोचने लगी थी। डॉक्टर इरफान ने उसकी हालत को अफसोस से देखा और उसका सर पकड़कर उसे तकिए से टिकाते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स आयजा, आप अभी लेट जाएं, परेशान ना हो और जहन पर ज्यादा जोर न डालें, आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। वो लेट कर इरफान को ही देखे गई। इरफान उसके बिस्तर पर जरा सा टिक कर बैठा और कुछ पल सर झुकाए बैठा रहा। वो भी खामोशी से उसके बोलने का इंतजार करती रही। इरफान के पास खड़ी फीमेल डॉक्टर ने तसल्ली अमेज अंदाज में इरफान का शोल्डर थपका तो उसने सर उठाकर अपनी कुलीग डॉक्टर की तरफ एक नजर देखा। इरफान की आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपना रुख बिस्तर पर मौजूद लड़की की तरफ करके उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहना शुरू किया, तुम्हारा नाम आयजा है और मेरा नाम इरफान है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हमारी तकरीबन 2 साल पहले शादी हुई थी। एक रात को हम एक दावत से वापस आ रहे थे तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से एक तरफ का रोड ब्लॉक था और एक ही ट्रैफिक के लिए खुला हुआ था। अचानक ही सामने से एक ट्रक आ गया था और गाड़ी मुझसे संभाली नहीं गई, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया था और तुम कोमा में चली गई थी। आज तुम पूरे 1 साल 4 महीने बाद होश में आई हो, मगर तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। मगर तुम परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब याद दिला दूंगा। बस तुम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, ना ही दिमाग पर ज्यादा जोर डालना। अब तुम आराम करो, थोड़ी देर में नर्स तुम्हें खाना और दवाई देने आएगी। फिर आहिस्ता से लड़की का हाथ थपक कर खड़ा हुआ और फीमेल डॉक्टर की तरफ देखा, जिसका अब वाज़ेह मुंह बना हुआ था। फिर इरफान कमरे से बाहर निकल गया तो वो पीछे आई और आवाज दी, इरफान। डॉक्टर इरफान ने पलट कर देखा और बोला, जी डॉक्टर नाजिश, तुमने आयजा से झूठ क्यों बोला?
ڈاکٹر نازش نے کوریڈور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے بگڑتے ہوئے تیوروں کے ساتھ سوال کیا، کیونکہ میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے 1 سال 4 مہینے کھو چکی ہے۔ اب اسے اللہ نے اتنی مدت بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے، اور اگر اس کی یادداشت بھی کھو چکی ہے تو ضرور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ اسے دوبارہ اسی کرب سے گزرنا پڑے جسے وہ پہلے سہ چکی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے اس کی تکلیف دہ یادیں چھین لی اس سے۔ اور آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں نازش، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ قوم کے مریض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو عائزہ کو ہر صدمے سے بچانا ہے۔ عرفان نے تفصیل سے جواب دیا۔ ہاں مگر خود کو اس کا شوہر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر نازش نے آخر شکوہ زبان پر لاتے پوچھ ہی لیا۔ ڈاکٹر نازش، آپ میری نیت پر شک نہیں کرے، یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اسے ابھی کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک انجان انسان سے تو سہارا لے گی نہیں۔ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا بھروسہ بھی جیتنا پڑے گا مجھے، اسی لیے مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا۔ ڈاکٹرز جلدی چلیں، ایمرجنسی میں آپ کو بلایا ہے۔ ایک میل نرس نے اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ہی مائک پر بھی اناؤنسمنٹ ہونی شروع ہو گئی۔ 3-4 ڈاکٹرز کے نام لے کر ایمرجنسی میں بلایا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں اچانک ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ شہر میں ایک مین شاہراہ پر دھماکہ ہوا تھا۔ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ایمرجنسی میں مدد کی طلبگار تھی، اس لیے ڈاکٹر عرفان اپنا فرض نبھاتے وہی مصروف تھے، اور اس عرصے میں وہ عائزہ کو دیکھنے نہیں جا سکے تھے، مگر نرسوں کو بولا ہوا تھا بار بار اسے چیک کرتے رہیں۔ بڑے سیلون میں ایک طرف لگی کرسیوں پر 2 خواتین براجمان تھی۔ ایک اس گھر کی سربراہ جن کو سب بی جان کہتے تھے، اور دوسری ان کی بڑی بہو شمسا۔ دونوں آج ہوئے دھماکے پر بات چیت کر رہی تھی کہ سامنے مین گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی جس کو ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کے پیچھے والی سیٹ سے ابراہیم صاحب اترے جو کہ شمسا کے شوہر تھے۔ وہ سوٹ بوٹ میں ملبوس تھے اور ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا اپنی بیوی اور والدہ کی جانب آئے اور سلام کر کے والدہ کے ہاتھ چومے، پھر شمسا کی طرف دیکھ کر بولے، میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ لازمہ سے کہہ کر چائے بنوا لیں۔ شمسا نے ان کے پیچھے دیکھتے سوال کیا، کاشان نہیں آیا؟ اس کو اپنے کسی دوست سے ملنا تھا تو وہ دیر سے آئے گا، ابراہیم نے جواب دیا۔ شمسا مسکرا کر اٹھ گئی اور دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ ابھی انہیں اندر گئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک اور گاڑی اندر داخل ہوئی جس میں سے 3 افراد باہر نکلے۔ ایک بی جان کے چھوٹے بیٹے داؤد، ایک ان کی بیگم رومانہ اور ایک ان کی بیٹی مشل۔ تینوں چلتے ہوئے بی جان کے پاس آئے اور باری باری سلام کر کے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ ایک انداز ادب و احترام تھا جو ابراہیم اور داؤد اپنی ماں کو دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کی اتنی ترقی اور کامیابی کے پیچھے ان کی بی جان کی ہی دعائیں ہیں، کیونکہ اسی گھر کے ایک فرد جس کو بی جان نے اپنی دعاؤں سے محروم کر دیا تھا، تو اس کا حال بھی یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ بہرحال سلام دعا کے بعد تینوں بی جان کے پاس بیٹھ گئے تو داؤد بی جان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، کیسی ہیں بی جان اور بھائی صاحب وغیرہ کی کیا حال ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی خیریت سے ہیں، تم لوگ سناؤ؟ بی جان نے جواب دے کر ان سے سوال کیا۔ جی آپ کی دعا سے سب ٹھیک ہے بی جان، داؤد نے جواب دیا۔ اور ہماری مشی کی کیا حال ہے بھائی؟ مسکراتے ہوئے مشل سے پوچھا۔ بی بی جان میں بھی ٹھیک ہوں، مشی نے جواب دیا۔ سرفراز کیسا ہے؟ مشل کا بھائی جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انگلینڈ میں مقیم تھا، اس کے بارے میں رومانہ سے پوچھا۔ جی بی جان وہ بھی خیریت سے ہے، کل ہی بات ہوئی تھی اس سے، سب کا پوچھ رہا تھا، رومانہ نے جواب دیا۔ پھر داؤد کی طرف دیکھنے لگی۔ داؤد نے سر ہلا کر صبر کرنے کا اشارہ کیا، پھر بی جان سے مخاطب ہوئے، بی جان ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ داؤد نے تمہید باندھنی شروع کی۔ ہاں بولو بیٹا۔ بی جان نے ساری توجہ داؤد کی طرف مبذول کر لی۔ مشی بیٹا تم ذرا اپنی شمسا آنٹی کو تو دیکھ کر آؤ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے آنے کا۔ رومانہ نے منظر سے مشی کو ہٹانے کے لیے بہانہ کیا تو وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ پھر داؤد آگے کو تھوڑا جھکتے بی جان سے کچھ کہنے لگے۔ عائزہ کے لیے اب اس جہاں میں فی الحال ایک ہی شخص تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے دماغ کی سلیٹ اب بھی خالی تھی، مگر اس نے ڈاکٹر عرفان کی آنکھوں میں خود کے لیے جو محبت اور فکر دیکھی تھی، وہ ڈاکٹر عرفان کے کہے گئے ہر لفظ کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کے شوہر نے دوبارہ اس کی خبر نہیں لی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں آئے دوبارہ؟ یا پھر جب میں کھانا اور دوائی کھا کر تھوڑی دیر سوئی تھی تب آئے ہوں گے، مگر مجھے سوتا دیکھ کر چلے گئے ہوں گے کسی کام سے، عائزہ نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا۔
کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی، مسکرا کر عائزہ کی طرف دیکھا اور خیریت پوچھی۔ کیسی ہو اب؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ حرکت کرنے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، سب ٹھیک ہے، ہری آنکھوں والی حسین لڑکی نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تھوڑا توقف کے بعد نرس کو پکارا جو اب دوائیاں نکال کر چیک کر رہی تھی۔ سنیں، ڈاکٹر عرفان کہاں ہیں؟ نرس نے اس کے سوال پر دوبارہ مسکرا کر جواب دیا۔ پریشان نہیں ہو، وہ ابھی ہسپتال میں ہی ہیں، آ جائیں گے تم سے ملنے۔ اصل میں آج ایک مشہور شاعرہ پر دھماکہ ہوا ہے، تبھی ہسپتال میں ایمرجنسی مچی ہوئی ہے۔ باہر تو اتنا شور شرابہ ہے، یہاں تمہیں کمرے میں پتہ نہیں چل رہا۔ بس اللہ کرم کرے، اس ملک پر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو سارے شہر کا سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ دوائیاں جو میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں، یہ ابھی رات کے کھانے کے بعد کھا لینا، اور یہ ایک گولی رات 10 بجے لینی ہے۔ دوبارہ دوائیں ہاتھ میں لے کر دکھاتے سمجھایا، پھر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر اور گزری، پھر عائزہ کو شور سے سنائی دینے لگا۔ عائزہ ابھی بھی ہسپتال کے مخصوص لباس یعنی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، کوما میں اتنا عرصہ گزارنے کے سبب جسم کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ ایک جگہ اتنے عرصے پڑے رہنے کے باعث انسان کی رگ پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں عام انسانوں کی طرح بہت تیز تیز حرکت کرنے یا بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسی لیے عائزہ آرام سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ پھر دروازہ کھولا تو کوریڈور میں کچھ لوگ ایک اسٹریچر تھامے اس کے برابر والے کمرے میں جا رہے تھے، جس پر کوئی زخمی مرد پڑا تھا، اور ایک روتی ہوئی انگریز نقوش کی عورت بھی ساتھ ہی اندر گئی تھی، مگر ایک 6 یا 7 سال کی بچی جو عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی مگر دروازے پر ہی رک گئی، پھر پلٹ کر کوریڈور میں بنے بینچ تک آئی اور چپ چاپ اس پر بیٹھ گئی۔ بچی نے پنک کلر کا رومپر پہنا ہوا تھا، اس کی نقوش بھی انگریزوں جیسے تھے۔ وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی، مگر اس وقت عائزہ کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ بچی بہت افسردہ تھی۔ عائزہ اس کے قریب جا کر بیٹھی تو اس نے عائزہ کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ اس کی ہری بلی جیسی آنکھوں میں کسی کو کھونے کا خوف تھا۔ تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، عائزہ اپنے طور پر بچی کو تسلی دے رہی تھی۔ اسے اس بچی سے ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی، کیونکہ عائزہ نے بھی تو اپنی زندگی کے 1 سال 4 ماہ کھو دیے تھے، اور یہی نہیں، اس نے اپنی یادداشت بھی کھوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کھونے کا دکھ جانتی تھی۔ بچی اب بھی خاموش تھی، پھر وہ اچانک اپنی آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ جوڑ کر کرسچن والے انداز میں دعا مانگنے لگی۔ عائزہ اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد عائزہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے کندھا تھامنا ہو بچی کا، مگر وہ بچی اسی لمحے اٹھ کر بھاگی اور پھر دروازہ کھول کر اسی کمرے میں داخل ہو گئی جہاں وہ زخمی شخص موجود تھا جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ عائزہ آہستہ سے اٹھی اور دھیمے قدموں سے اس دروازے تک پہنچی، پھر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہینڈل کی طرف بڑھایا، کسی کی آواز پر وہ چونک گئی۔ کوریڈور میں سامنے سے ڈاکٹر عرفان چلتے آ رہے تھے، جنہوں نے عائزہ کو آواز دی تھی۔ عائزہ دروازے پر ہی رکی رہی اور عرفان نے آ کر اسے کندھوں سے تھاما اور اس کے کمرے کی طرف رخ موڑتے بولا، عائزہ، آپ کا کمرہ یہ نہیں، وہ ہے اس کے برابر والا۔ عائزہ خاموشی سے عرفان کے ساتھ بڑھنے لگی، مگر ایک بار پلٹ کر اس دروازے کو ضرور دیکھا تھا۔ کیا کوئی کام تھا؟ آپ باہر کیا کر رہی تھی؟ مجھے ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ عرفان نے خود سے اندازہ لگاتے پوچھا اور کندھوں سے تھامے ہوئے ہی اسے بستر پر بٹھا دیا۔ سر کو اسبات میں ہلا کر اس نے جواب دیا، پھر عرفان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی سینے سے لگ کر بیٹھ گئی، پھر دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ گھر کب جائیں گے؟ عرفان جو اس کے ایسے ساتھ لگ کر بیٹھنے سے ہی تھوڑا سا گھبرایا تھا اور بے ساختگی میں اس نے کمرے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تھا جو بند تھا۔ سب لوگ عرفان کی بہت عزت کرتے تھے، اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لے تو کیا سوچے؟ پھر عرفان کو لگا اس کی دھڑکنیں عائزہ کے اتنے قریب ہونے سے تیز ہوتی جا رہی ہیں، مگر عائزہ کے سوال پر تو جیسے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ تو اس نے عائزہ کو اس کی اور اپنی کہانی سناتے سوچا ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ عائزہ کو دوبارہ کندھوں سے تھام کر خود سے دور کر کے سیدھا بٹھاتے اس نے سمجھانا شروع کیا، دیکھو عائزہ، ابھی تمہیں تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، میں خود بھی دن بھر یہی ہوتا ہوں، گھر پر اکیلے کیسے رہو گی؟ ابھی پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ تو پھر چلیں گے گھر۔ عائزہ نے عرفان کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی بات سنی، پھر ہلکے سے سر کو جنبش دی جیسے اس کی بات مان لی ہو۔ عرفان، عائزہ نے پکارا۔ ہاں بولو۔ عرفان، یہ برابر والے کمرے میں جو مریض ہیں، آپ اسے مرنے سے بچا لیں پلیز، اس کی اتنی چھوٹی سی بچی ہے، التجائیہ انداز سے عائزہ نے انگریزی میں بولا۔ اسی وقت کمرے میں ایک نرس کھانے کی ٹری لیے داخل ہوئی۔ برابر والا روم تو خالی ہے، وہاں تو کوئی مریض نہیں، عرفان نے حیرت سے کہا۔ نہیں، ابھی آیا ہے وہ مریض، میں نے خود دیکھا تھا، عائزہ نے کہا۔
عرفان نرس کی طرف گھوما اور پوچھا، سسٹر شمائلہ کیا برابر میں کوئی مریض آیا ہے؟ نرس دونوں کو باری باری دیکھتے کہا، نہیں تو برابر والے دونوں کمرے تو خالی ہیں۔ عائزہ کو نرس کی بات پر غصہ آیا اور کھڑے ہوتے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلی میں دکھاتی ہوں۔ عرفان بولا، ریلیکس عائزہ، تم آرام کرو، اگر کوئی ہے بھی تو اسے ٹریٹمنٹ مل جائے گی، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ عائزہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی اور عرفان کا ہاتھ پکڑے پکڑے برابر والے کمرے تک آ گئی جہاں وہ بچی داخل ہوئی تھی، پھر فٹافٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے دیکھ کر عائزہ کی ایسی حالت تھی جیسے عائزہ کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بت بنی سامنے خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں 2 منٹ پہلے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے بچی کو جاتے دیکھا تھا۔ عرفان نے پیچھے سے جھانکا، پھر کہا، دیکھو کوئی بھی تو نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا۔ نہیں، وہ یہاں تھی، اور وہ مریض جو خون میں لت پت تھا وہ بھی تو یہی لایا گیا تھا۔ اتنے سارے لوگ میرے سامنے اندر گئے تھے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ یہی تھے۔ عائزہ نے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ دیکھو عائزہ، یہ تینوں رومز اسپیشل کیسز کے مریضوں کے لیے ہی مختص ہیں، جیسے کہ تمہارا کیس ہے۔ باقی جیسا تم بتا رہی ہو کہ وہ زخمی تھا تو نیچے ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے۔ عرفان نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عائزہ نے پھر کہنا چاہا تو عرفان نے اس کے سر کو دونوں ہاتھ سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ریلیکس، ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم چیزوں کو وہم کر رہی ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے دوائیوں کی اثر کی وجہ سے کہ مریض کو وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں، سمجھو جاگتے ہوئے خواب آتے ہیں۔ اس لیے جب تک پوری طرح ٹھیک نہ ہو جاؤ تم زیادہ سے زیادہ آرام کرو، اور کمرے سے باہر جانا ہو تو کسی سسٹر کے ساتھ یا میرے ساتھ چکر لگا لیا کرو باہر کا۔ چلو اب شاباش، جا کر کھانا کھاؤ، دوائی کھاؤ، آرام کرو۔ سسٹر شمائلہ قریب آئیں تو عرفان نے پیچھے ہٹتے ان کو ہدایات دی، ان کو روم میں لے جائیں اور ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ پھر عائزہ کو دیکھتے سمجھایا، پریشان نہیں ہونا، میں صبح آؤں گا، ٹھیک ہے؟ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ میرے پاس نہیں رکیں گے؟ عرفان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ اس سوال پر سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی پہلی رات ہے، عائزہ کو ہوش میں آئے اس لیے شاید پریشان ہو رہی ہے، اوپر سے یہ چیزوں کو خود سے تصور بھی کر رہی ہے جیسے وہ مریض اور وہ بچی کا بتا رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رات میں ڈر جائے، اس لیے آج رک جاتا ہوں، کل یا پرسوں اسے سمجھا دوں گا۔ کیا ہوا، کن سوچوں میں کھو گئے؟ عرفان کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں رک جاتا ہوں، عرفان نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک دم سے عائزہ کے چہرے پر بھی اطمینان بھری مسکان ابھری۔ تم جاؤ، سسٹر کے ساتھ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، عرفان نے اسے کہہ کر پھر سسٹر شمائلہ کی طرف دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم میں لے گئی۔ عرفان نے کوریڈور میں کھڑے ہو کر ان کو روم کے اندر جاتے دیکھا تھا، پھر اپنے سفید کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس پر اپنی امی کو کال ملائی۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ عرفان نے سلام دعا کے بعد ان کو آج اپنے ہسپتال میں رکنے کا بتایا، پھر وہاں سے عرفان کو اپنا اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی، جس پر عرفان نے جی ماما پریشان نہ ہو، فی امان اللہ کہہ کر کال کاٹ دی اور عائزہ کے روم کی طرف چل پڑا۔ بڑے سے پرآسائش بیڈ روم میں شمسا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی ہوئی اپنا میک اپ کلین کر رہی تھی۔ دروازے سے ابراہیم احمد داخل ہوئے اور بیٹھ کر کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگے۔ جب شمسا نے ہاتھوں کا مساج کرتے پوچھا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ بی جان کے پاس تھا، ان کو ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بی جان نے کیا بات کرنی تھی ضروری؟ شمسا نے حیرانی سے مڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج داؤد لوگ آئے تھے نا، انہوں نے بی جان کو بتایا ہے کہ وہ مشل کو باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ وہ ابھی تک یہی پلی بڑھی ہے اور پڑھائی بھی اب تک یہی کرتی آئی ہے، مگر اب اس کی ضد ہے کہ سب کی طرح وہ بھی ماسٹرز بیرون ملک جا کر کرے گی۔ ابراہیم اتنا کہہ کر خاموش ہوئے اور اگلی بات کے لیے مناسب الفاظ سوچنے لگے۔ تو کیا ہوا، جانا چاہتی ہے تو جائے، باہر سب بھی جاتے ہیں، اس کا بھائی سرفراز بھی تو انگلینڈ میں مقیم ہے۔ شمسا بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بی جان چاہتی ہیں کہ ہم مشل کو اپنی بہو بنا لیں، اس کی جانے سے پہلے ہی منگنی کر لیں تاکہ اسے احساس رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک دم سے شمسا ابراہیم کی بات کاٹ کر بولی اور ابراہیم احمد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بی جان نہیں بلکہ داؤد اور رومانہ چاہتے ہیں، ضرور آج وہ اسی مقصد سے آئے ہوں گے۔ اب انہوں نے بی جان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہوگی کہ وہاں کے ماحول میں بچی کسی کی باتوں میں نہ آ جائے، اس لیے اپنے خاندان کے لڑکے سے اسے منسوب کر دینا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں اچھی طرح کہ یہ بات بی جان کے دماغ میں خود سے نہیں آئی بلکہ ڈالی گئی ہے، مگر شمسا اب تو وجہ جو بھی ہو یہ بی جان کی خواہش ہے اور اس سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ میں نے کاشان کے لیے اپنے ایک بڑے کلائنٹ ایس کی کمپنی کے مالک
شبیر خان کی بیٹی کو سوچا ہوا تھا، اور میں تم سے اور بی جان سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا، کیونکہ اس رشتے سے ہمارے بزنس تعلقات بھی مزید مضبوط ہوں گے اور ہمیں مستقبل میں کافی فائدہ ہوتا۔ مگر اب جیسا بی جان چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، اور خرابی تو مشن میں بھی کوئی نہیں ہے، اسی خاندان کی بچی ہے، خوبصورت ہے اور داؤد کی اتنی جائیداد کی حصے دار ہے۔ ابراہیم احمد نے ایک منجے ہوئے بزنس مین کی طرح ہونے والی بہوؤں کا ایسے تجزیہ کیا جیسے شادی نہیں بلکہ کوئی بزنس ڈیل ہی کر رہے ہوں۔ گویا ان کے مطابق یہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا اگر مشل کو بہو بنا لیا جائے تو، اور دوسری طرف وہ اس بات پر اس لیے بھی راضی تھے کہ یہ بی جان کی خواہش تھی، اور بی جان کا کوئی حکم ٹالنا تو ابراہیم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ رومانہ کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کے ذریعے رومانہ یہاں حکومت کروانا چاہتی ہے۔ جیسے آج یہ بات بی جان کر رہی ہے، ایسے ہی کل بھی مشل کی باتوں میں آ کر وہ فیصلے کریں گی، تو اس کا اثر تو ہماری فیملی پر پڑے گا نا۔ شمسا نے اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھ کر اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب بس کرے شمسا بیگم، اس پر کل بی جان سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں، ان کو شبیر خان کی بیٹی کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے تو کھانے کے وقت نظر آئے تھے، مگر چھوٹے صاحبزادے تو ابھی تک بھی نہیں دکھے، کیا آج ہاسپٹل میں ہی رکے ہیں وہ؟ ابراہیم صاحب کو اچانک خیال آیا کہ ان کا چھوٹا بیٹا نہیں دکھا، کاشی تو دن بھر ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا آفس میں، مگر عرفان سے رات نہیں ملاقات ہو پاتی تھی کیونکہ وہ ایک نامور ہسپتال کا بہت ہی قابل ڈاکٹر تھا۔ جی وہ آج رکے گا، دھماکے کی وجہ سے مریض کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور ان کی کنڈیشن کے پیش نظر شاید کچھ دن کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو بھی رات کے لیے روک لیا گیا ہو، شمسا نے خیال ظاہر کیا۔ اگلی صبح عرفان اسے مل کر راؤنڈ پر چلا گیا، جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ ناشتہ ساتھ ہی کرے گا، تھوڑی دیر میں آ رہا ہے۔ آئزہ فریش ہونے واش روم گئی اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی واش روم سے باہر آ کر سامنے دیکھا تو وہ ہسپتال کے کمرے کی بجائے کسی سڑک پر کھڑی تھی، لوگ اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز پر سکرینز نصب تھی، برابر سے ایک انگریز جوڑا گزرتے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ ان کی باتوں سے آئزہ کو پتا چلا کہ وہ نیو یارک شہر میں کھڑی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، ایک طرف سے اسے وہی بچی آتی دکھائی دی، مگر اب وہ سفید جھالروں والی فراک پہنی ہوئی تھی۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اپنی فراک دونوں ہاتھوں سے اٹھائے چلتے ہوئے اس نے آئزہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر رکی نہیں بلکہ چلتی رہی۔ آئزہ سحر زدہ سی اس کے پیچھے چلنے لگی، وہ ایک چرچ کے اندر داخل ہو گئی اور پیچھے ہی آئزہ بھی داخل ہو گئی۔ وہاں پیچھے کی کچھ سیٹیں ہی خالی تھی، ورنہ آگے تک پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ایک طرف دلہا اور اس کے دو دوست اسی کی طرح تیار ہوئے کھڑے تھے، اور دوسری جانب دلہن اور دو لڑکیوں کے ہمراہ جنہوں نے پیاری سی فراکیں پہنی ہوئی تھی، پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی تھی۔ اچانک دلہن نے اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا اور بلایا، وہ کیونکہ گھونگھٹ میں تھی اس لیے آئزہ نے خود سے اندازہ لگایا کہ شاید آئزہ کو بلا رہی ہے، مگر جیسے ہی آئزہ نے ہاتھ اٹھایا تو سامنے چلتی بچی نے بھی ہاتھ اٹھا کر ہلایا، جس سے آئزہ کو سمجھ آیا وہ دلہن آئزہ کو نہیں بلکہ بچی کو اپنی جانب بلا رہی ہے۔ آئزہ ہال کے بیچ تک آ کر رک گئی اور وہیں سے دیکھنے لگی، بچی جا کر دلہن کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آئزہ نے سب کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو چرچ کے دروازے پر عرفان کھڑا تھا۔